Khush Ahmadid listeners, today I am going to start last episode of the novel Tawayaf, Askalam Hamna Tanveer. जुलेखा बेगम वापस आईं। शावेज, इसमें से वीडियो चलाओ। वो शावेज की जानिब एक फोन बढ़ाती हुई बोली थी। शावेज शशवा पंज में मुब्तला बाकी घर वालों को देखने लगा था। कमाल साहब ने इसे इशारा किया। इसमें सिर्फ एक ही वीडियो थी। शावेज ने इसे प्ले कर दिया। गाने की धुन सुनाई देने लगी। शावेज ने फोन कमाल साहब की जानिब बढ़ा दिया। वो फटी फटी निगाहों से इस स्क्रीन पर चलती हुई वीडियो को देख रहे थे। महर को लगा वो दोबारा सांस नहीं ले पाएगी। अपना आप जमीन में धंसता हुआ महसूस हो रहा था। शाह की पेशानी पर पल पड़ गए, लेकिन इसे ज्यादा फिक्र नहीं थी। वो मजबूती से महर का हाथ थामे हुए था, जो अभी तक इसकी बाजू पर था। शाह, ये सब क्या है? कमाल साहब आग बबूला हो गए थे। शाह ने एक नजर स्क्रीन पर डाली। इसके इत्मीनान में रत्ती भर भी कमी न आई थी। अब बताओ, मैं झूठ बोल रही हूँ? जोफ्शा बेगम फट पड़ी। महर वहां से आई है तू? शाह आईब्रो उचकाकर इन्हें देखने लगा। तुम एक तवायफ को इस घर की बहू कैसे बना सकते हो? कमाल साहब जब्त करते हुए बोले, क्यों, वो लड़की के जुमरे में नहीं आती? और सबसे अहम बात, महर को इस जहन्नुम में जबरदस्ती झोंका गया था, तो क्या गलत किया है मैंने इसे इस जिल्लत से निजात दिलाकर? शाह आंखें छोटी किए कमाल साहब को देखता हुआ बोला, हमने ऐसी अम्मी, अगर आपने महर के लिए कोई नाकाबिल बर्दाश्त अल्फाज इस्तेमाल किए तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। शाह शाह दरस्ती से इनकी बात काटता हुआ बोला था, अब एक ऐसी लड़की के लिए माँ के साथ बदतमीजी करेगा तू? वो शाह को आड़े हाथों लेते हुए बोली थी, शाह, हम इज्जतदार लोग हैं, तुम ऐसी हिमाकत कैसे कर सकते हो? कमाल साहब कुछ नर्म पड़े थे। बाबा साईं, महर भी एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती है। अगर इसकी जिंदगी में कोई अनहोनी हुई है तो इसमें इसका क्या कसूर है? इसे क्यों सारी जिंदगी एक ना करदा गुनाह की सजा दी जाए? इसे खुश रहने का हक हासिल नहीं? शाह पे दर पे सवाल दागने लगा। हमने ठेका नहीं ले रखा है सारी दुनिया का। सोफशा बेगम तेवरियां चढ़ाकर बोली थी। आप लोग कहना क्या चाहते हैं साफ साफ बोले। बाहर निकालो इस गंदगी को हमारे घर से। कमाल साहब से कबल जोफ्शा बेगम हिकारत से बोली, अच्छा ऐसा है तो मुझे कोई मसला नहीं है। शाह के अल्फाज पर महर के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। महर, सामान पैक कर लो, हम दोनों अभी जा रहे हैं। शाह महर को देखता हुआ बोला, ये क्या बचपना है शाह? कमाल साहब खबकी से बोले, जो आप कर रहे हैं मैं भी वही कर रहा हूँ, और याद रखिएगा वापस नहीं आऊंगा मैं। शाह उंगली उठाए बोल रहा था। महर पत्थर की मूरत बने शाह के हमरा खड़ी थी, सर झुका हुआ था। महर, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? शाह इसे देखता हुआ दहाड़ा था। महर मनाब को संभालती हुई चलने लगी। हद हो गई है वैसे, हर्रम गायब है और आप सब एक बात को लेकर झगड़ रहे हैं। शहरयार जो कब से जब्त कर रहा था आखिर बोल पड़ा, ये सब शाह की वजह से हो रहा है। जोफ्शा बेगम मुंह बनाती हुई बोली, हाँ तो जा रहा है शाह, अब कोई मसला दरपेश नहीं होगा और आपका मेरी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखिएगा। शाह चबा चबा कर बोला था, बेगम बस कर दो। कमाल साहब खबगी से बोले थे, वो अपने बाजू को इस तरह से जाने नहीं दे सकते थे। शाह, तुम कहीं नहीं जा रहे। कमाल साहब हतमी अंदाज में बोले थे, जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत नहीं, मैं इस घर में नहीं रह सकता। शाह इनकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला था, ना तुम कहीं जा रहे हो और ना ही बहू, तुम्हारी माँ को हम समझा लेंगे। वो शाह के शाने पर हाथ रखते हुए बोली। शाह तिरछी नजरों से इनके हाथ को देखता चेहरे को देखने लगा। इसके बाद अगर कुछ हुआ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। शाह इनका हाथ हटाता हुआ बोला था, हर्रम? शाहवेज बेयकीनी से हर्रम को देखता हुआ बोला। शाहवेज की आवाज पर सब दरवाजे की जानिब देखने लगे। हर्रम मेरी बच्ची? जोफ्शा बेगम इसे अपने साथ लगाती हुई बोली थी। हरम बिलक बिलक कर रोने लगी। अजलान जेब में हाथ डाले खड़ा था। कहाँ से लाए हो तुम हर्रम को? शाह इसकी जानिब लपका था, जहां से कल आपकी बेटी को लाया था। अजलान का चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। कोठे से। जोफ्शा बेगम शिश्तर सी बोली थी। अजलान तासुफ से असबात में सर हिलाने लगा। हर्रम तो कोठे पर थी? वो हर्रम का चेहरा थामती हुई बोली, जी अम्मी। हरम अश्क बहाती हुई बोली। शाह के चेहरे पर तलखी ऊद आई थी। हरम, तुम 2 रातें इस कोठे पर गुजार कर आई हो? शाह हरम को अपनी जानिब मोड़ता हुआ बोला। हरम इस बात में सर हिलाने लगी। अम्मी, आपकी बेटी कोठे से आई है।
शाह फटी फटी आंखों से इन्हें देखने लगा था। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, वो हर्रम को साथ लगाती हुई बोली। कौन गवाही देगा कि हर्रम आज भी वैसी ही है जैसी कोठे पर जाने से पहले थी? शाह ने अजलान को खामोश रहने का इशारा करते हुए कहा था। शाह, तुम होश में तो हो? कमाल साहब का जवाब देता जा रहा था। मैंने ऐसा क्या कह दिया है? वो जगह कैसी है, आप सब अच्छे से जानते हैं। शाहकारी ज़र्ब लगाता हुआ बोला था। ज़ौशा बेगम हर्रम को देखती हुई नफ़ी में सर हिला रही थी। अजलान काफ़ी हद तक शाह की बात समझ चुका था। शायद वो अपनी बेटी की वजह से कह रहे हैं। अजलान शाह को देखता हुआ सोचने लगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर्रम 2 रातें कोठे पर गुजार कर आई है। अब कौन शादी करेगा हर्रम से? अजलान शाह को देखता हुआ बोला। अजलान, खबरदार अगर तुमने किसी के सामने मुंह खोला तो। ज़ौशा बेगम खफगी से इसे देखती हुई बोली। मेरा ख्याल है कि आपका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, तो मैं आपकी इज्जत का ख्याल क्यों करूं? इसे मेरी आला ज़र्फ़ी समझें कि मैं हर्रम को वहां से ले आया हूं। अजलान चबा चबा कर बोला। इससे कबल के कोई कुछ बोलता अजलान वहां से निकल गया। रोकिए इसे, वो मेरी बेटी को बदनाम कर देगा। ज़ौशा बेगम हक्का बक्का सी चिल्लाने लगी। बेगम जो दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं ना, उनका अपना दामन भी साफ नहीं रहता। कमाल साहब तासुफ से कहते हुए कमरे की जानिब चल दिए। अम्मी देख लें, खुदा का इंसाफ, आपने मेरी बेटी को वहां भेजा था, अल्लाह ने आपकी बेटी को भी इस गंदगी में भेज दिया, और हरम 10 मिनट बाद मेरे कमरे में आना। शाह कहता हुआ जीने चढ़ने लगा था। अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हरम ज़ोफ़शा बेगम को देखती हुई बोली। मैं जानती हूँ हरम। वो हरम को देखती तासुफ से बोली थी। हरम, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? शावेज इसके चेहरे पर पड़े हुए नील को देखता हुआ बोला। भाई, इन्होंने मारा था मुझे। हर्रम आंसू साफ करती हुई बोली थी। मैं मुस्तफ़ा भाई से बात करता हूँ, इन कोठे वालों को छोड़ेंगे नहीं। शावेज हर्रम को देखता हुआ बोला था। अभी कुछ वक्त दो भाई को, फिर बात करेंगे। शहरयार शावेज के शाने पर हाथ रखता हुआ बोला था। शावेज इस बात में सर हिलाने लगा था। आजा मेरी बच्ची। ज़ौफ़शा बेगम इसे अपने साथ लगाए चलने लगी। शाह बेजारी से कमरे में आ गया। महर मनाब को उठाए कपड़े पैक कर रही थी। शाह ने मनाब को पकड़ा और इसके गाल पर बोसा दिया। महर को देखने लगा। जरूरत नहीं है अब इसकी। शाह महर का हाथ पकड़ता हुआ बोला। महर सर झुकाए खड़ी थी, आंखें आंसू से लबरेज थी। महर। शाह ने धीरे से पुकारा। मैं तुम्हें वो इज्जत, वो मकाम जरूर दिलाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। शाह इसके करीब आता हुआ बोला। महर के आंसू जमीन पर गिरकर बेमोल हो गए। शाह, मुझे नहीं लगता ऐसा मुमकिन होगा। मेरी वजह से आप आपको अपने घर वालों के खिलाफ जाना पड़ रहा है। महर की आंखें अश्कबार थीं। पागल हो तुम। शाह अपना दायां हाथ महर के पीछे ले गया और इसे अपने साथ लगा लिया। महर इसके सीने पर सर रखे सिसकने लगी। आंसू बेकाबू हो रहे थे। महर, बस। शाह इसके बालों पर हाथ फेरता हुआ बोला। मनाब मुंह बिसोड़ती हुई महर को देख रही थी। देखो मनाब, मम्मा कितना रोती हैं। शाह मनाब को देखता हुआ बोला। मनाब ने शाह के शाने पर सर रख लिया था। अब नहीं रोना तुमने, जितना रोना था रो लिया, समझी? शाह महर के गुलाब की मानिंद नर्म व नाजुक रुखसार पर हाथ फेरता हुआ आंसू साफ करने लगा। मुझे लगता है मनाब सो गई है। शाह चेहरा मोड़कर मनाब को देखता हुआ बोला। महर ने मनाब को पकड़ा और बेड पर बैठ गई। मनाब सो चुकी थी। महर इसे देख रही थी। अजलान हर्रम को ले आया है। शाह महर के सामने बैठता हुआ बोला। दरवाजे पर दस्तक होने लगी। आ जाओ हर्रम। शाह ऊंची आवाज में बोला था। हरम झिझकते हुए अंदर आ गई। महर मनाब पर लिहाफ उड़ाती हुई खड़ी हो गई थी। कैसी हो हरम? महर इसके गले लगती हुई बोली। मैं ठीक हूँ भाभी, और आप? हरम काफी हद तक संभल चुकी थी। आओ बैठो। महर सोफे की जानिब इशारा करती हुई बोली। भाई, आपने बुलाया था? हरम शाह को देखती हुई बोली। तुम्हारा ये हाल किसने किया है? शाह बगौर इसका चेहरा देखता हुआ बोला। भाई, वो मेरी रूममेट जोनाश ने, जो कोठे पर जुनेरा है। हरम चेहरा झुकाकर बोली थी। महर एक नज़र हरम पर डालती और एक नज़र सोती हुई मनाब पर डालती। मुझे इसकी तस्वीर दो। शाह के चेहरे पर तंस नुमाया हुआ था। भाई, वो कोठे पर है। हरम सर झुका के बोल रही थी। शाह इस बात में सर हिलाने लगा। जानती हो ना, अम्मी ने तुम्हारा रिश्ता तय कर रखा है। शाह ने मौजू बदला था। जी भाई। हरम हाथ मसलती हुई बोली। तो अजलान का तुम्हारे इर्द गिर्द रहने का क्या मतलब? शाह आईब्रो उचकाकर बोला। सीन चेंज। अजलान, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो?
شمائلہ ششدر سی بولی تھی۔ السلام علیکم۔ ازلان ان کے گلے لگتا ہوا حشاش بشاش سا بولا تھا۔ وعلیکم السلام۔ آج میرے بیٹے کو گھر کا راستہ کیسے بھول گیا؟ وہ آئیبرو اچکا کر بولی۔ بھول گیا پھر بھی مسئلہ ہے؟ ازلان خفا خفا سا بولا تھا۔ بھائی سو رہے ہیں؟ ازلان صوفے پر گرتا ہوا بولا۔ ہاں جانتے تو ہو آفس کے ٹائم پر ہی اٹھتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ ناشتہ بنواؤں؟ وہ ازلان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ ازلان نے ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ ابھی نہیں، کچھ لوگوں کی باتوں سے پیٹ بھر گیا ہے۔ ازلان منہ بناتا ہوا بولا۔ کس نے میرے بیٹے کو باتیں سنائی؟ وہ متحیر سی بولی تھی۔ چھوڑیں آپ اسے۔ ازلان ان کے ہاتھوں کو چومتا ہوا بولا تھا۔ پتا ہے کتنا یاد کرتی تھی میں تمہیں؟ وہ خفگی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ اسی لیے تو آیا ہوں۔ ازلان بائیں آنکھ دباتا ہوا بولا۔ نواب شوز سمیت صوفے پر بیٹھے ہیں۔ یاسر شاہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ السلام علیکم۔ ازلان انہیں دیکھتا ہوا مسکرانے لگا تھا۔ وعلیکم السلام۔ آج صبح صبح کیسے آنا ہوا جناب کا؟ وہ اخبار اٹھاتے ہوئے بولے۔ واپس چلا جاؤں؟ ازلان منہ بناتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ نہیں بھائی، ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ ابو، آپ کی تایا ابو سے لڑائی کتنی شدید ہے؟ ازلان سوچتا ہوا بولا۔ تمہیں آج تایا ابو کی یاد کہاں سے آ گئی؟ شمائلہ اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ابو مجھے حرم سے شادی کرنی ہے۔ ازلان انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ کمال کی بیٹی سے؟ وہ اخبار سے نظریں اٹھا کر ازلان کو دیکھتے ہوئے بولے۔ ازلان ازبات میں گردن ہلانے لگا۔ ازلان بس وہی ایک رہ گئی ہے کیا؟ شمائلہ حیران پریشان سی بولی۔ تم جانتے ہو نا ہماری بول چال بند ہے۔ وہ آئیبرو اچکا کر بولے۔ ابو میرے پاس ایک بہت اچھا پلان ہے اپنی جائیداد واپس لینے کا۔ ازلان آگے ہو کر بولا۔ وہ لوگ کبھی بھی حرم کی شادی تم سے نہیں کریں گے۔ وہ حتمی انداز میں بولے۔ کریں گے، ضرور کریں گے، بس آپ رضامند ہو جائیں۔ دیکھے گا وہ خود آئیں گے ہمارے پاس۔ ازلان ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ وہ پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے ازلان کو دیکھنے لگے۔ ابو وہ حرم کی شادی مجھ سے کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ میں نے حرم سے نکاح کیا ہے۔ وہ بیوقوف میرے پیار میں پاگل ہے، منا لے گی اپنے گھر والوں کو۔ دوسری بات، اگر وہ طلاق مانگتے ہیں تو میں کورٹ میں گھسیٹوں گا انہیں۔ بے عزتی ہونے کے بعد حرم سے کون شادی کرے گا؟ اسی لیے وہ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ ہمارے پاس آئیں گے اور ہم اپنی جائیداد واپس لیں گے جس پر وہ سالوں سے قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ ازلان ٹیک لگاتا ہوا انہیں دیکھنے لگا۔ پلان تو اچھا ہے لیکن مجھے بھائی صاحب سے جائیداد کے سوا کوئی رقابت نہیں۔ انہوں نے غلط کیا، اگر وہ اپنی غلطی سدھار لیتے ہیں تو ہم بھی اپنا دل بڑا کر لیتے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ ازلان کے چہرے پر فتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میں اب سونے جا رہا ہوں، مجھے جگانے مت آئیے گا۔ ازلان انگڑائی لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ یاسر اسے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ سین چینج۔ حرم میں نے کچھ پوچھا ہے؟ شاہ کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ شاہ؟ مہر اسے گھورتی ہوئی بولی تھی۔ حرم اگر تم نے سٹینڈ نہیں لیا تو تم مجھے اور اس رشتے کو کھو دو گی۔ حرم کے کان میں ازلان کے الفاظ بازگشت کر رہے تھے۔ بھائی میں پسند کرتی ہوں ازلان کو، حرم نے گھبراتے ہوئے کہہ ڈالا۔ شاہ آئیبرو اچکا کر حرم کو دیکھنے لگا جو شاہ کو دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ مہر مسلسل اسے گھورتے ہوئے اشارہ کر رہی تھی۔ تمہیں یونی اس کام کے لیے بھیجا تھا؟ شاہ کرخت لہجے میں بولا۔ شاہ کیوں بچی کو ڈرا رہے ہیں؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی صدمے سے بولی۔ شاہ نے ایک غسیلی نگاہ مہر پر ڈالی۔ حرم جاؤ تم اپنے کمرے میں، شاباش، آرام کرو جا کر۔ حالت دیکھی ہے اس کی، اور آپ عدالت لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ مہر خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ شاہ مہر کو گھورتا رہا تھا۔ مہر نے حرم کو کھڑا کیا اور اس کے ہمراہ چلنے لگی۔ بھابھی، حرم دروازے کے پاس پہنچ کر بولی۔ تم فکر مت کرو، میں بات کر لوں گی شاہ سے۔ مہر اس کا منہ تھپتھپاتی ہوئی بولی۔ حرم ازبات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ مہر، تم مجھے جب ٹوکتی ہو نا تو بہت غصہ آتا ہے، یقین کرو میں جتنا برداشت کرتا ہوں نا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ مہر کے آتے ہی شاہ اس پر برسنے لگا تھا۔ اچھا جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میرے پیارے شوہر جی اتنا اچھا کام کرتے ہیں۔ مہر اس کا منہ تھپتھپاتی ہوئی بولی۔ وہ جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ مہر، شاہ سلگتی نگاہوں سے مہر کو دیکھتا ہوا بولا۔ مہر کا ہاتھ شاہ کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ جی میری جان، مہر لب دبائے مسکراتی ہوئی بولی۔ شاہ اس کے اس انداز پر مسکرانے لگا۔ تم بہت بدتمیز ہو۔ شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا تھا۔ آپ کی وجہ سے، اگر میری بیٹی جاگ جاتی تو میں نے بات نہیں کرنی تھی آپ سے، اسی لیے آپ کو ٹھنڈا کیا ہے میں نے۔ مہر منہ بسوڑتی ہوئی بولی تھی۔ اچھا جی، تو اب تم شاویز کے نکاح کی تیاری کرو، میں ذرا ان کوٹھے والوں کی خیر خبر لے کر آتا ہوں۔
शाह इसके बाल कैचर से आज़ाद कराता हुआ बोला था। कोठे पर जाना है तो मेरे बाल क्यों खोल दिए? महर खफगी से इसे देखने लगी। दिल कर रहा है ना जाऊं, लेकिन दिमाग कह रहा है पहले इनकी खबर लूं। शाह बेचारगी से बोला, हमेशा दिल की भी नहीं सुननी चाहिए, चलिए निकलिए यहाँ से। महर इसे देखती हुई बोली थी। शाह इसे घूरी से नवाजता हुआ बाहर निकल गया। महर मुस्कुराती हुई वापस आ गई। हालात फिर से मामूल पर आ रहे थे। शुक्र है हर्रम सही सलामत वापस आ गई, महर सांस खारिज करती हुई बोली थी। लेकिन एक उलझन थी जो महर को बेसुकून किए हुए थी। महर ने फ़ोन उठाया और मुख्तलिफ बयान सुनने लगी। हिजाब के सिलसिले में सूरतुल नूर आयत नंबर 31 में इरशाद है, और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें और अपना बनाव ना दिखाएं, मगर जितना खुद ही जाहिर है, और दुपट्टे अपने गिरबानों पर डाले रखें और अपना सिंगार जाहिर न करें, मगर अपने शोहरों पर या अपने बाप या शोहरों के बाप या बेटे या शोहरों के बेटे या अपने भाई या अपने भतीजे या अपने भांजे या अपने दीन की औरतें या अपनी कनीज़ें जो अपने हाथ की मालिक हों, या नौकर बशर्ते के शहवत वाले मर्द न हो, या वो बच्चे जिन्हें शर्म की चीज़ों की खबर नहीं, वो ज़मीन पर पाँव जोर से ना रखे कि जाना जाए इनका छुपा हुआ सिंगार, और अल्लाह की तरफ तौबा करवाएं। मुसलमानों सब के सब इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पाओ। औरतों को चाहिए कि घर के अंदर चलने फिरने में पाँव इस कदर आहिस्ता रखें कि इनके जेवर की झनकार सुनी न जाए। एक हदीस में है कि अल्लाह तबारक व ताला इस कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता जिनकी औरतें झांझर पहनती हों। झांझर का मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है पाजेब पायल जो औरतें पहनती हैं जब वो चलती हैं तो इसमें लगे घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ इसकी बात की जा रही है। इससे आपको समझना चाहिए कि जब जेवर की आवाज़ ज़रा गौर करें, सिर्फ आवाज़ अदम कबूल दुआ का सबब है, तो ख़ास औरत की आवाज़, इसकी बेपर्दगी कैसी गज़ब का मूजब बनती होगी। हमारे यहाँ कोई फंक्शन आ जाता है जी तो देखें, हमारी ख्वातीन ऐसी सज धज कर निकलती हैं, ना दुपट्टे का होश ना अपने शर्मगाहों की फिक्र। एक नहीं हजारों मर्द इन्हें देखते हैं और वो हर चीज से न्याज होती हैं, कोई फिक्र नहीं। शादी किसी दूर दराज के रिश्तेदार की भी हो तो ऐसे बन सवर के जाएंगी मानो इनकी अपनी शादी है। मजाक नहीं, ऐसा ही है। वो मुस्कुराते हुए बोले, बनाओ सिंगार करो, खुदा ये नहीं कहता कि करो ही मत, लेकिन सिर्फ अपने शोहर के लिए, सिर्फ अपने मजाजी खुदा के सामने। ये जो बनाव सिंगार आजकल की ख्वातीन करती हैं, ये तो दुनिया को दिखाने के लिए है, मर्दों को लुभाने के लिए है। और बाखुदा अगर किसी औरत को ये कह दें तो वो आपके गले पड़ जाएगी। मौलाना मुस्कुराते हुए बोले थे, एक बड़ी दिलचस्प बात मैंने नोट की है, शायद आप सबने भी की हो। आजकल ख्वातीन घर से निकलती हैं तो तैयार होकर निकलती हैं। मैं डॉक्टर के पास बैठा था, एक औरत आई अपने बेटे की दवा लेने। मेरी नज़र पड़ी तो मैं शुशदर रह गया। सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाए वो औरत ऐसे मालूम हो रही थी किसी तकरीब में शिरकत करने जा रही है। सिर्फ यही नहीं, बाज़ारों में निकल जाएं वहाँ भी यही सब नज़र आएंगी। मेरी तो समझ से बाहर है, आखिर ऐसी जगहों पर बनाव सिंगार की क्या ज़रूरत? न जाने हमारी औरतों के दिमाग में क्या चल रहा होता है। महर ने स्क्रीन पर उंगली रखी और वीडियो बंद कर दी। नदामत के आंसू बह रहे थे। वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। महर का शुमार भी ऐसी ही ख्वातीन में होता था। तो क्या जो मैं अपने ख्वाब में देखती हूँ वो इन्हीं गुनाहों की सज़ा है? महर आहिस्तगी से खुद गुलामी करने लगी। जब शाह की फुप्पो के बेटी की शादी थी तब मैं भी इसी तरह से तैयार होकर, और शावेज इसका मेरे पीछे आना, मुझे पसंद करना, अगर मैं पर्दा करती तो शायद ये सब नहीं होता, शायद इतनी तजलील ना होती मेरी। महर अश्क बहाती हुई बोल रही थी। नज़र अपने पाँव पर पड़ी तो पाँव मेज़ पर रख लिया। ये पायल जो वो न जाने कितने सालों से ज़ेबतन किए हुए थी, महर को बहुत पसंद थी। महर ने हाथ बढ़ाया और पायल उतार दी। इसी तरह दूसरे पाँव से भी पायल उतार दी। महर मेज़ पर पड़ी पायल को देख रही थी।
اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی دینی ہوگی، لیکن صرف وہی چیزیں جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ مہر نم آنکھوں سے مسکرانے لگی، دل میں عہد باندھتی ہوئی مہر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سین چینج۔ اینی، ایک بات میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں؟ روز نمبر بدل کر مجھے تنگ کرنے لگ جاتی ہو۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ شاویز اکتا کر بولا تھا۔ شاویز، تم کیسے کسی اور سے شادی کر سکتے ہو؟ اینی ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ تو کیا تم سے کروں شادی؟ ایک ایسی لڑکی سے جسے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں؟ وہ میری عزت کا خیال کیا کرے گی؟ شاویز دانت پیستا ہوا بولا تھا۔ تم سے تو محبت کرتی ہوں، اسی لیے ماں باپ کو دھوکہ دیا۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کی سگی نہیں ہو سکی وہ میری سگی کیا ہوگی؟ تم جیسی لڑکیوں کے پاس عورتیں بدنام ہیں۔ شاویز تعصب سے بولا تھا۔ مجھ پر فلسفہ جھاڑنے سے پہلے اپنے غربان میں جھانک کر دیکھو، تم کیا ہو؟ اینی بھی پھٹ پڑی تھی۔ میں جیسا بھی ہوں کم سے کم آئینہ دیکھتا ہوں، تمہاری طرح نہیں خود کو ڈھانپنے کی کوشش کرتا۔ میں برا ہوں، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، تمہاری طرح خود کو کور کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ شاویز تلخی سے مسکراتا ہوا بولا تھا۔ تم جیسا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا شاویز، میری بات یاد رکھنا۔ اینی چلائی تھی۔ میری خوشی کی تم پرواہ مت کرو، مجھے اگر برا بننا آتا ہے تو خود کو سدھارنا بھی آتا ہے، تم اپنی فکر کرو۔ شاویز طمانیت سے بولا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری وہ منگیتر، ساری زندگی تم دونوں ترستے رہو گے خوشیوں کے لیے۔ اینی نے کلس کر فون بند کر دیا۔ شاویز نفی میں سر ہلاتا ہوا باہر نکل آیا۔ بھائی، شاہ کو دیکھ کر شاویز اس کے پیچھے لپکا تھا۔ شہریار بھی شاہ کے ساتھ تھا۔ بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ شاویز التجائیہ نظروں سے شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ شہریار، تم گاڑی نکالو، میں آتا ہوں۔ شہریار سر ہلاتا ہوا چلا گیا تھا۔ کیا کہنا ہے شاویز؟ شاہ اس کی جانب رخ موڑتا ہوا بولا تھا۔ بھائی پلیز، اب تو مجھے معاف کر دیں۔ میں حرائمہ سے نکاح کر رہا ہوں، اور برہان سے تو میں نے تبھی تعلق ختم کر دیے تھے جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، جب مجھے سمجھ آیا کہ وہ مجھے آپ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ شاویز کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ شاہ نے آنکھیں بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ چھوٹے، تجھے غلط راستے پر چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا میں۔ امید ہے اب مجھے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ شاہ اس سے الگ ہوتا ہوا بولا۔ نہیں بھائی، اب کوئی غلط کام نہیں کروں گا میں۔ شاہ اس کے بال بکھیرتا ہوا چلا گیا۔ شاویز جیب میں ہاتھ ڈالے شاہ کو دیکھنے لگا۔ حرائمہ عافیہ کے ہمراہ باہر نکلتی دکھائی دی تو شاویز کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اندر کی جانب چل دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو یہاں لانے کی؟ شاہ تیش کے عالم میں بول رہا تھا۔ زلیخا اس کے پاؤں میں گری ہوئی تھی۔ شاہ صاحب، جو لڑکی لے کر آئی تھی وہ خود بھی مر چکی ہے، معاف کر دیں اس باندی کو، خدا گواہ ہے مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ وہ شاہ کے پاؤں پکڑے ہوئے بول رہی تھی۔ شاہ کے ہمراہ ملازم ہتھیار پکڑے کھڑے تھے۔ شہریار، پولیس کو فون لگاؤ۔ شاہ تحمل سے بولا۔ شاہ صاحب رحم کریں مجھ پر، ایسا نہ کریں، میں یہاں سے سب کو لے جاؤں گی، ساری زندگی آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گی۔ زلیخا بیگم تڑپ رہی تھیں۔ شاہ نے شہریار کو اشارہ کیا۔ اگر مجھے دوبارہ تمہاری شکل دکھائی دی یہاں تو یاد رکھنا وہ آخری دن ہوگا تمہارا۔ شاہ ٹھوکر مارتا ہوا اسے پرے دھکیلتا ہوا تیز تیز قدم بڑھانے لگا۔ زلیخا بیگم آنسو پوچھ کر باہر نکلتی ہوئی حیران رہ گئیں۔ نیچے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ شاہ صاحب، یہ کیا کر دیا ہے آپ نے؟ وہ صدمے سے کہتی ہوئی ارد گرد دیکھنے لگی۔ لڑکیوں، جلدی کرو، پانی لاؤ، آگ بجھاؤ، زیادہ نقصان نہ ہو جائے۔ زلیخا بہلا کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے لگی تھی۔ بیوقوف زنیرہ، اس دن یونی میں اگر میری بات مان لیتی تو آج زندہ ہوتی۔ آئمہ زنیرہ کا خون دیکھتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ لیکن مہر، افسوس کہ تم آج بھی اس گھر میں ہو۔ کیا فائدہ ہوا تمہاری ساس کو وہ ویڈیو دینے کا؟ مالکن تو اب بھی تم ہی ہو۔ کاش کہ شاہ تمہارا ساتھ نہ دیتا اور تم ذلیل و خوار ہوتی رہتی۔ آئمہ حقارت سے بولی۔ یہاں کوٹھے پر بھی شہزادی بن کر رہتی تھی، اور ایسی جگہ سے نکل کر بھی تمہیں اتنا اچھا شوہر اور گھر مل گیا ہے۔ آئمہ آنکھ کو دیکھتی ہوئی کلس کر بولی تھی۔ سین چینج۔ حرم کبھی بھی دوستوں پر اتنا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ سامنے والے کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جان سکتے۔ ہو سکتا ہے میرے دل میں تمہارے لیے بغض ہو، مجھے نفرت ہو تم سے، لیکن میں تمہیں دکھاتی نہ ہوں۔ مہر اسے سمجھا رہی تھی۔ نہیں بھابھی، آپ ایسی نہیں ہیں۔ حرم اس کے ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں کہ کسی کے منہ پر نہیں لکھا ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔
مجھے زنیرہ ٹھیک سے یاد نہیں تھی کیونکہ وہ کوٹھے پر کم ہی دکھائی دیتی تھی۔ پھر میں خود بھی چند ایک کے ساتھ ہوتی تھی، ورنہ تمہیں آگاہ کر دیتی کہ اس سے دور رہو، مہر سوچتی ہوئی بولی۔ لیکن آپی، میں تو زنیرہ کی ہی بات کر رہی تھی۔ ہر آئمہ نے اسے ٹوکا تھا۔ مجھے لگا تم آئمہ کی بات کر رہی ہو، اور آئمہ شاہ کی بہن کو لے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں جانتی تھی، اسی لیے پرسکون تھی۔ مہر حرائمہ کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، چلیں بھابھی، دفع کریں ان لوگوں کو، اب تو سب ٹھیک ہے نا؟ حرم اس کے ساتھ لگتی ہوئی بولی تھی، بالکل۔ سین چینج۔ گھر میں خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ حرم کے متعلق ابھی سب نے منہ پر کفل لگا رکھے تھے، کیونکہ شاہ کا کہنا تھا کہ وہ فیصلہ لے چکا ہے، جلد آگاہ کر دے گا، اسی لیے سب شاہ کے فیصلے کے منتظر تھے۔ مہر سیاہ اسکارف میں چہرہ چھپائے حرائمہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ بیوٹیشن حرائمہ کے چہرے پر اپنی مہارت دکھا رہی تھی۔ بھابھی، یہ جھمکا دیکھیں، سیدھا نہیں ہو رہا ہے۔ حرم اپنے جھمکے سے الجھتی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ لاؤ میں ٹھیک کر دیتی ہوں۔ مہر آگے آتی ہوئی بولی۔ بھابھی، مناب کہاں ہے؟ حرم آئینے میں دیکھتی ہوئی بولی۔ اپنے بابا کے پاس ہے۔ مہر کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ویسے بھابھی، آپ تو نقاب میں بھی اتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ حرم ستائش سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ مہر مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں مناب کو دیکھ لوں، تنگ نہ کر رہی ہو؟ مہر بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ واہ واہ حرائمہ، میرے بھائی کی تو خیر نہیں آج۔ حرم شرارت سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ حرائمہ جو گھبرائی ہوئی تھی، حرم کے تبصرے پر مزید خود میں سمٹ گئی۔ مہر دائیں بائیں دیکھتی زینے اترنے لگیں۔ ملازمہ یہاں سے وہاں بھاگ رہی تھی۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سے سجایا گیا تھا۔ اندھیری رات میں یہ مصنوعی روشنیاں اجالے بکھیر رہی تھیں۔ شکر ہے تم نظر آئیں۔ پکڑو اسے، کب سے رو رو کر ہلکان کر رکھا ہے اس نے خود کو۔ شاہ مناب کو اس کی جانب بڑھاتا ہوا بولا۔ میرا بچہ، کیا ہوا؟ مہر اسے اپنے ساتھ لگاتی ہوئی بولی۔ آپ مجھے کال کر دیتے۔ مہر روتی ہوئی مناب کو دیکھتی ہوئی خفگی سے بولی۔ میں نے سوچا پتہ نہیں فون تمہارے پاس ہوگا یا نہیں۔ وہ شانے اچکاتا ہوا بولا۔ ہو گئی ساری تیاری؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں، مہمان بھی آنے شروع ہو گئے ہیں اب تو۔ شاہ ارد گرد ایک نظر ڈالتا ہوا بولا۔ امی کہاں ہیں؟ امی عافیہ کے ساتھ باہر نکلی تھیں۔ مہر مناب کو تھپک رہی تھی۔ سو گئی ہے مناب؟ شاہ مہر کے عقب میں دیکھتا ہوا بولا۔ جی، سو جائے گی۔ مہر آہستگی سے بولی۔ چلو کوئی نہیں، نکاح ہو جائے تو مجھے پکڑا دینا۔ مہر اسے اٹھائے تھک نہ جائے۔ شاہ اس کی سہولت کے لیے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر میں کمرے میں ہوں شاہ۔ مہر بولتے ہوئے چلنے لگی۔ شاہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ مولوی صاحب آ کر بیٹھے ہی تھے کہ یاسر شاہ اور ان کی فیملی اندر آتی دکھائی دی۔ شاہ گیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سلام دعا کے بعد شاہ انہیں اندر لے آیا۔ وہاں موجود بھی افراد ششدر تھے، کیونکہ ان کی لڑائی سے سبھی واقف تھے۔ کمال صاحب انہیں دیکھتے ہوئے چلنے لگے، اپنے بھائی سے گلے ملے اور حال احوال دریافت کرنے لگے۔ فی الحال کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ شاہ کا فیصلہ تھا، اور اگر کوئی تبدیلی لانی تھی تو وہ بات کی بات تھی۔ حرم کی نظریں اذلان پر پڑی تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ اذلان کی بتی سی اندر جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مہر مطمئن سی مناب کو اٹھائے سب دیکھ رہی تھی۔ نکاح شروع ہوا، اور اس کے بعد مبارکباد کی صدائیں گونجنے لگیں۔ مہمانوں میں صرف خاندان کے لوگ شامل تھے، دوست احباب نہیں، کیونکہ تقریب بڑے پیمانے پر نہیں کی گئی تھی۔ اذلان کی نظریں حرم کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھیں۔ حرم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ دل بے قابو ہو رہا تھا۔ شاہ مہر کے پاس آ گیا۔ اٹھی نہیں ابھی؟ شاہ مناب کو پکڑتا ہوا بولا۔ ایک دو بار روئی تھی لیکن پھر سو گئی۔ مہر دائیں ہاتھ سے اپنی بائیں بازو کو دباتی ہوئی بولی تھی۔ عافیہ سب مہمانوں کو کھانے کا پوچھ رہی تھی، تم ملی نہیں سب سے؟ شاہ چہرہ موڑ کر مہر کو دیکھنے لگا۔ آپ سے کس نے کہا؟ نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ سب سے ملی ہوں میں، بس مناب کی وجہ سے زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر پا رہی ہوں۔ مہر سانس خارج کرتی ہوئی بولی۔ کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا شوہر تو کر رہا ہے نا، اور مناب سب سے پہلے ہے۔ شاہ طمانیت سے بولا تھا۔ میں آتی ہوں ابھی، مہر کہتی ہوئی چلی گئی۔ زوفشا بیگم شمائلہ کے ساتھ والی کرسی پر براجمان تھیں۔ تنازع اتنا بڑا نہیں تھا کہ دل میں کروٹوں کا پہاڑ بن جاتا۔ حرم لب کاٹتی ہوئی اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان دونوں آئیبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ حرم سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حرمہ شاویز کے پہلو میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نئے رشتے میں جڑنے کے بعد احساسات بھی غیر ہو رہے تھے۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ شاویز بغور اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ حرائمہ نے پلکوں کی باڑ اٹھا کر شاویز کی آنکھوں میں دیکھا۔
شاویز دلچسپی سے حرائمہ کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ دراصل مجھے عجیب سا لگ رہا تھا اس طرح سے۔ حرائمہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ ویسے میں بھی پہلی بار ایسے بیٹھا ہوں، شاویز شرارت سے بولا۔ حرائمہ ہلکا سا مسکرائی۔ بھابھی، آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ حرم اسٹیج پر آتی ہوئی بولی۔ حرائمہ چہرہ اٹھا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ اوہو، امی نے مجھے کہا تھا آپ سے پوچھ لوں اور دیکھے میں بھول گئی۔ حرم سر پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی۔ بس بھائی، بہت خوش ہو لیا ہے، اب میں آپ کی دلہن کو لے کر جا رہی ہوں۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ کہاں لے جاؤ گی؟ رہنا تو اسی گھر میں ہے نا؟ شاویز شرارت سے بولا تھا۔ بھابھی سنبھل کر رہنا، میرا یہ بھائی بہت تیز ہے۔ حرم شاویز کو گھورتے ہوئے چلنے لگی۔ شاویز مسکرانے لگا۔ مہر شاہ کی مومانی کے ساتھ محو گفتگو تھی جب اس کی سماعت میں عقب سے آواز پڑی۔ شاہ کی بیوی کو دیکھا ہے؟ زیادہ مذہبی بن رہی ہے، شادی پر بھی نقاب میں گھوم رہی ہے۔ مہر تعصب سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسی باتیں وہ اکثر و بیشتر اپنی ساس کے منہ سے بھی سنتی تھی۔ مومانی، میں آتی ہوں، مناب اٹھ گئی ہے۔ مہر شاہ کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، جو مناب کو چپ کروانے کی صحیح کر رہا تھا۔ معصوم بلی، دور دور سے تڑپا رہی ہو مجھے، اللہ پوچھے گا تم سے۔ اذلان کا میسج پڑھ کر حرم مسکرانے لگی۔ میسج کب سے آیا ہوا تھا لیکن حرم اب دیکھ رہی تھی۔ تقریب تمام ہوئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے تھے۔ شاہ اور دیگر گھر والے بیٹھے اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ تم نے ہمیں بنا بتائے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا؟ کمال صاحب خفگی سے گوئے ہوئے تھے۔ بابا سائیں، ان سے تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ بھی میرا تھا اور اب تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ بھی میرا ہے۔ شاہ تحمل سے بولا۔ لیکن کیوں؟ وہ الجھ کر شاہ کو دیکھنے لگے۔ حرم کی شادی اذلان کے ساتھ ہوگی، بصورت دیگر اذلان حرم کی ازدواجی زندگی کو خراب کر سکتا ہے اگر ہم کسی اور سے حرم کی شادی کرتے ہیں۔ تم اس چھٹانگ بھر کے لڑکے سے ڈرتے ہو؟ کمال صاحب ہنکارا بھرتے ہوئے بولے۔ آپ جانتے ہیں بابا سائیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میری بہن کی خوشی ہے یہ، سب سے اہم وجہ یہی ہے۔ اور امی حرم کو کچھ نہیں کہیں گی آپ؟ شاہ کڑے تیور لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کمال صاحب اس بات میں سر ہلاتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ تو صاف کہو، حرم کی خاطر تم نے انہیں آج بلایا تھا؟ کمال صاحب سوچتے ہوئے بولے۔ جی، میں گیا تھا چاچو کے پاس، میں نے انہیں مدعو کیا اور وہ آ گئے۔ شاہ ایسے بول رہا تھا جیسے مذاق ہو یہ سب۔ ٹھیک ہے، میرا اپنا خون ہے وہ، مجھے اس لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم اکیلے میں بات کرنا مجھ سے، کمال صاحب کہتے ہوئے چلے گئے۔ مطلب میری اور حرم کی شادی ایک ساتھ ہوگی؟ شاویز پرجوش انداز میں بولا تھا۔ امی، لیکن دونوں کی ایک ساتھ کر دیں گے تو زیادتی ہے یہ، شہریار منہ بناتا ہوا بولا۔ ہاں، صحیح کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد مناب کی شادی ہی آئے گی ہمارے گھر۔ شاویز مسکراتا ہوا بولا۔ پھر تم اپنی چھوڑو، مناب کی شادی کی تیاریاں کرو۔ شاہ مسکرا کر کہتا کھڑا ہو گیا۔ ایسا ظلم نہ کریں، میں بوڑھا ہو جاؤں گا مناب کی شادی کا انتظار کرتے کرتے۔ شاویز معصومیت سے بولا۔ شہریار اسے دیکھتا ہوا قہقہ لگانے لگا۔ شاویز بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا چل رہا تھا جب اس کی نظر کمرے سے نکلتی ہوئی حرائمہ پر پڑی۔ لب مسکرانے لگے۔ اس رشتے کی طاقت ایسی تھی کہ وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ شاویز تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ حرائمہ بے دھیانی میں کھڑی تھی۔ شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ حرائمہ بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ؟ جی میں، شاویز مسکراتا ہوا بولا۔ نکاح کے بعد تم تو بھول ہی گئی ہو مجھے؟ شاویز خفا ہوتا ہوا شکوہ کر رہا تھا۔ جی، ابھی تو کچھ دیر پہلے ہوا ہے نکاح، حرائمہ حیرت سے بولی۔ کلائی شاویز کے ہاتھ پہ تھی۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ شاویز کا اس طرح قریب آنا حرائمہ کو جھنجھلا رہا تھا۔ حرائمہ لب کاٹتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، جا کہاں رہی تھی؟ شاویز دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حرائمہ اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں۔ آپ پلیز مجھے چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ حرائمہ عقب میں دیکھتی ہوئی بولی۔ آتا ہے تو آ جائے، اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ شاویز اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ اچھا، وہ مصطفیٰ بھائی کھڑے ہیں پیچھے، کتنا برا لگ رہا ہے۔ حرائمہ معصومیت سے بولی۔ شاویز نے چہرہ موڑا تو حرائمہ اپنا ہاتھ نکالتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ شاویز اس کی شرارت سمجھ کر مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ سین چینج۔ اذلان اندر آیا تو تینوں بھائی کھڑے تھے۔ شاویز نے اسے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ اذلان تینوں کو دیکھنے لگا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کسی جرم کی سزا دینے والے ہیں اسے۔ یہ بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو حرم سے؟ شاہ بغور اذلان کو دیکھتا ہوا بولا۔
یہ کیسا سوال ہے؟ اذلان اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ہماری بہن کو اگر کانٹا بھی چبھا تو تمہیں بخشیں گے نہیں۔ شاویز اسے گھورتا ہوا بولا۔ محبت کرتا ہوں، ظاہر ہے خیال بھی رکھوں گا۔ اذلان شاویز کو دیکھتا ہوا بولا۔ تم تو ابھی پڑھائی کر رہے ہو، پھر حرم کا خرچہ کیسے اٹھاؤ گے؟ شہریار آئیبرو اچکا کر بولا۔ الحمدللہ ایک اچھے خاندان سے ہوں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں بھوکا نہیں رکھوں گا آپ کی بہن کو۔ اذلان برا مان گیا تھا۔ کیا گارنٹی ہے کہ تم حرم کو ہمیشہ خوش رکھو گے؟ شاہ بلند آواز میں بولا تھا۔ گارنٹی تو سبھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ آپ مجھ پر اعتبار کریں، کبھی حرم دکھی نہیں ہوگی۔ اذلان سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ بھائی مجھے یہ اوور کانفیڈنٹ لگ رہا ہے۔ شاویز شاہ کے کان میں بولنے لگا۔ حرم ہماری اکلوتی بہن ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرنی ہوگی تمہیں۔ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے اس کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ کبھی کسی چیز کے لیے ترسے نہ ہماری بہن۔ شہریار سنجیدگی سے بولا۔ میں خود کو چھوڑ کر حرم کی خواہش پوری کروں گا، اور بتائیں۔ اذلان صوفے سے ٹیک لگاتا ہوا بولا۔ کتنا خیال رکھو گے حرم کا؟ شاویز کو کچھ الگ ہی رقابت تھی اذلان سے، جتنا ایک ماں اپنے بچے کا رکھتی ہے۔ اذلان کے اطمینان میں رتی بھر بھی کمی نہ آئی تھی۔ شاہ اس کی حاضر جوابی سے متاثر ہوا تھا۔ یہاں تو یہ سب کہہ رہے ہو، گھر جا کر یہ سب بھول گئے پھر؟ شاہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ مت سمجھیے گا کہ میں کہوں گا آپ کے جوتے میرا سر۔ اذلان مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ ایسا موقع میں آنے ہی نہیں دوں گا۔ ویسے بھی حرم کا خیال کس طرح رکھنا ہے میں جانتا ہوں، مجھے یاد دہانی کی ضرورت نہیں۔ اذلان سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ شاہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتا ہوا بولا تھا۔ اذلان ان سے مصافحہ کرتا ہوا نکل گیا۔ توبہ توبہ کیسے لوگ ہیں۔ اذلان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا بول رہا تھا۔ بس پھر طے ہوا، حرم کی شادی اذلان سے ہی ہوگی۔ آپ اپنے ماموں کو انکار کر دیں۔ کیسے کرنا ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ حرم کی خوشی اذلان کے ساتھ ہے، میں ضمانت دیتا ہوں۔ شاہ کمرے میں بیٹھا ہوا بول رہا تھا۔ میں وہاں معذرت کروں کتنا برا لگے گا؟ زوفشا بیگم منہ بناتی ہوئی بولی تھی۔ امی میں پہلے کہہ چکا ہوں، میری بہن اس سب کی زد میں نہیں آنی چاہیے۔ معذرت کرنا آپ کا کام، آپ جانیں کہ کیسے کرنی ہے۔ شاہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں امی، اگر حرم نے اپنی پسند کا اظہار کیا ہے تو اس میں ایسی کوئی برائی نہیں، اور صحیح غلط کی پہچان کرنا جانتی ہے میری بہن، اور اگر بھائی اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو مطلب حرم اپنی حد میں ہے۔ اگر وہ اپنے حدود پار کرتی تو بھائی کبھی اس کے لیے یہ سب نہ کرتے۔ شہریار نرمی سے انہیں سمجھانے لگا تھا۔ تم جاؤ، میں بات کر لوں گا ان سے۔ کمال صاحب شہریار کو اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ سین چینج۔ شاہ فون کان سے لگائے حویلی سے باہر نکل آیا۔ خیریت، اس وقت تم آئے؟ شاہ اذلان کو دیکھتا ہوا بولا۔ کچھ دیر قبل اذلان کی فیملی رشتہ لے کر آئی تھی، جسے شاہ کی فیملی نے بخوبی قبول کر لیا۔ جی بھائی، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ اذلان ہچکچاتا ہوا بولا۔ کیا بات؟ بھائی میں سوچ رہا تھا آپ ہماری زمینیں ہمیں واپس کر دیں، کیونکہ آپ کسی کا حق مارنا نہیں چاہیں گے۔ شاہ جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ مت سمجھیے کہ مجھے زمینوں کی لالچ ہے، مجھے حرم سے محبت ہے، لیکن ابو کا کہنا ہے کہ زمینیں واپس کی جائیں۔ اذلان بے بسی سے بولا تھا۔ ہاں کل بھی چاچو نے مجھ سے زمینوں کا مطالبہ کیا تھا، فکر مت کرو، مل جائیں گی زمینیں بھی۔ شاہ کے لہجے میں چھپا ہوا طنز اذلان بخوبی سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں پھر۔ اذلان مصافحہ کرتا ہوا چلا گیا اور شاہ کو گہری سوچ میں غرق کر گیا تھا۔ شاہ اپنی سوچ میں غلطاں کمرے میں داخل ہوا۔ شاہ کتنی دیر سے آئے ہوئے ہیں آپ؟ مناب کب سے جاگ رہی ہے؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی خفگی سے بولی۔ سلا دو مناب کو۔ شاہ گھڑی اتارتا ہوا بولا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مہر فکر مندی سے گویا ہوئی۔ ہاں بس پریشان تھا کچھ۔ شاہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ میری بیبی کو یہ روم پسند آیا۔ مہر مناب کو دیکھتی ہوئی بولی، جس کی آنکھیں نیند میں شرابور تھیں۔ آ جاؤ مما، سلا دیں آپ کو۔ مہر اسے گود میں لٹاتی ہوئی بولی تھی۔ مناب کے رخسار پر بوسہ دیا، مہر اسے سلانے لگی۔ شاہ چینج کر کے باہر آیا تو مناب سو چکی تھی۔ کیا پریشانی ہے شاہ؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ اذلان نے آج ایک عجیب سی بات کہی ہے مجھ سے۔ شاہ کہتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا بات؟ زمین واپس مانگ رہا ہے مجھ سے۔ چاچو نے بھی مجھ سے کہا تھا، لیکن اذلان کا یوں مطالبہ کرنا مجھے کھٹک رہا ہے، کہیں وہ زمینوں کے لالچ میں حرم سے شادی تو نہیں کر رہا؟ شاہ اپنے خدشات ظاہر کرنے لگا۔ آپ کا مطلب محبت کا لبادہ اوڑھ کر وہ زمینیں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ مہر اس کی بات کا مفہوم سمجھتی ہوئی بولی۔ شاہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ کسی کا حق تو میں بھی نہیں مارنا چاہتا،
وہ نہ بھی مطالبہ کرتے تب بھی میں نے وہ زمینیں لوٹا دینی تھی، لیکن مجھے فکر ہو رہی ہے اب۔ شاہ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا ہوا بولا۔ لیکن شاہ، اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ آپ نے سب کے بیچ میں بیٹھ کے پورے وشوق سے یہ بات کہی ہے کہ ازلان حرم کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ مہر کے چہرے سے فکرمندی نمایاں تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ شاہ سرد آہ بھرتا ہوا بولا تھا۔ شاہ، ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ جب تک ازلان حرم کو طلاق نہیں دے گا تب تک ہم حرم کے کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ مہر اسے یاد دہانی کرانے لگی تھی۔ کیا کر سکتے ہیں؟ بس پھر اللہ کے سپرد۔ شاہ سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ شاہ نے گھر میں نکاح والی بات چھپا کر حرم کی عزت برقرار رکھی تھی۔ اس چیز کو وہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سین چینج۔ شاہ، مجھے یہ بتاؤ، تم اس برہان کو برداشت کر لو گے؟ کمال صاحب ضبط کرتے ہوئے بولے۔ بابا سائیں، میں اپنی بہن کی خاطر کر لوں گا برداشت۔ شاہ تحمل کا مظاہرہ کرتا ہوا بولا تھا۔ شاہ، کہنا بہت آسان ہے اور کرنا بہت مشکل۔ اس بے غیرت کو دیکھنے کا دل بھی نہیں چاہتا، اور حرم کو اس کے گھر میں بھیج دیں۔ کمال صاحب کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ بابا سائیں، کیا بدلہ لوں میں اس سے؟ بے وفائی تو میری بیوی نے کی تھی، اور رہی بات شاویز کو میرے خلاف کرنے کی، تو بابا سائیں میں بدلے سے نہیں، درگزر سے کام لوں گا۔ ہمارے نبی تو دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے۔ وہ تو پھر ہمارا خون ہے، جیسا بھی ہے، لیکن اس حقیقت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ شاہ کے چہرے پر گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ ہم جانتے ہیں تم ہمیں قائل کرنے کا ہنر رکھتے ہو، تبھی اپنی مرضی مسلط کرتے ہو۔ وہ خفگی سے بولے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے لیے آسان ہے؟ شاہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ شاہ کی آنکھوں میں تیرتا ہوا کرب وہ بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ میں اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر یہ سب کر رہا ہوں۔ میری ایک ہی بہن ہے، میں نہیں چاہتا وہ ساری زندگی گھٹ گھٹ کر مر جائے۔ یا کسی کو پسند کرنا بری بات نہیں ہے، حد کو پار کرنا بری بات ہے، اور میں جانتا ہوں کہ حرم قائم کردہ حدود سے بخوبی واقف ہے، اور ان کا احترام کرنا بھی جانتی ہے۔ شاہ کے دلائل کے سامنے کمال صاحب ہمیشہ ہار جاتے تھے۔ تم سچ میں میرے شیر ہو، کمال صاحب اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولے۔ سین چینج۔ شاہ گاڑی سے باہر نکلا۔ عادل گاڑی میں ہی شاہ کا انتظار کرنے لگا۔ شاہ برہان کے سامنے کھڑا تھا، ایک ایسا انسان جو کبھی اس کا جگری دوست ہوا کرتا تھا، جس کے ہمراہ اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، ایک ایسا شخص جس نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس کی زندگی کو راکھ کر ڈالا تھا۔ دوست سے دشمن بننے میں ایک لمحہ بھی نہیں سوچا ہوگا اس نے۔ شاہ کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جو اس کی خوشیوں کا، اس کی مسکراہٹوں کا دشمن تھا۔ شاہ آج بدلہ لینے نہیں بلکہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنے آیا تھا، جس کے لیے وہ کئی موت مرا تھا، لیکن اس نے خود کو تیار کر لیا تھا۔ برہان کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے شاہ؟ برہان بغور اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا تھا، جہاں بلا کا اطمینان تھا۔ برہان، میں سب جانتا ہوں جو تم نے کیا، جو کچھ تم نے ماضی میں کیا، شفا کو مجھ سے چھین کر پھر شاویز کو میرے خلاف بھڑکایا، سب جانتا ہوں میں۔ شاہ کے لہجے میں ٹھہراو تھا، ایک سکوت تھا جو اس پر طاری تھا۔ میں جانتا ہوں، لیکن دیکھو تم آج بھی جیت گئے۔ برہان تلخی سے مسکرایا۔ دشمنی کا آغاز تم نے کیا تھا برہان، اور اختتام میں کروں گا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود شاہ مصطفیٰ کمال تمہیں معاف کرتا ہے۔ یہ تھا شاہ کا بدلہ۔ تم کب سے کمزور ہو گئے؟ برہان اس کی بات پر حیران رہ گیا۔ میں تمہاری سوچ سے زیادہ مضبوط ہوں برہان۔ بدلہ لینے والا مضبوط نہیں ہوتا، بلکہ معاف کرنے والا مضبوط ہوتا ہے۔ مجھ جیسا حوصلہ لا کر دکھاؤ۔ تمہیں معاف کر رہا ہوں، اس سے زیادہ مضبوطی اور کیا ہوگی؟ چاہتا تو میں بھی تمہاری طرح غلط راستہ اپنا کر تمہیں نقصان پہنچا دیتا، لیکن کیا نتیجہ نکلتا اس کا؟ شاہ آئیبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں بھی تمہارے جیسا بن جاتا، لیکن برہان، میں ایسا نہیں ہوں۔ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں تاکہ تم دیکھ لو شاہ مصطفیٰ کمال کیسا انسان ہے۔ شاہ تفاخر سے بولا تھا۔ برہان کو اپنا آپ شاہ سے کمتر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ نہ کر کے بھی اس سے بلندی پر تھا۔ شاہ کے الفاظ کسی تماچے کی مانند برہان کے منہ پر لگ رہے تھے۔ شاہ کا معاف کرنا اسے زمین میں گاڑ رہا تھا۔ برہان کو اس وقت وہ ایک عظیم انسان معلوم ہو رہا تھا، جو اس جیسے کمظرف انسان پر اپنا ضعف دکھا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار برہان کو اپنا آپ برا لگ رہا تھا، خود سے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ کہنا چاہو گے؟ میں اپنی بہن کو اس گھر میں بھیجنے سے پہلے تمام رقابت ختم کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے صرف نقصان ہوگا برہان۔
ناقابل تلافی نقصان، ایک نہیں بہت سی زندگیاں متاثر ہوں گی۔ شاہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ شاہ، ہمیشہ تمہیں ہی کیوں سب ملتا ہے؟ اسکالرشپ تمہیں ملی، شفا کو تم سے محبت ہوئی، تم اپنے گھر کے بڑے تھے، میں بھی بڑا تھا، لیکن شاہ میں تو جیسے سب کی جان بستی تھی۔ میرے ابو بھی تمہارا ہی نام لیتے تھے۔ برہان تو جیسے تھا ہی نہیں۔ برہان نے صدیوں سے پلتا ہوا زہر آج باہر نکال ہی دیا۔ شاہ تعصب سے اسے دیکھنے لگا۔ آج بھی تمہارے پاس سب ہے، اچھی بیوی، اولاد، سب کچھ، اور میں آج بھی خالی ہاتھ کھڑا ہوں۔ برہان اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہوا بولا، ایسا پتہ ہے کیوں ہے؟ شاہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ برہان آئی برو اچکا کر اسے دیکھنے لگا، کیونکہ تم نے غلط راستے کا انتخاب کیا۔ برائی کی راہ میں کبھی بھی سکون اور خوشی نہیں مل سکتی۔ تم ساری زندگی مجھ سے حسد کرتے رہے، اور دیکھو یہ حسد تمہیں بھی کھا گیا اندر سے۔ برہان، تم کیا تھے اور کیا بن گئے ہو؟ شفا کی بے وفائی نے مجھ پر بھی بہت کاری ضرب لگائی۔ میں بھی غلط راستے پر چلنا چاہتا تھا، حتیٰ کہ کوٹھے پر بھی جانے لگا تھا، لیکن برہان، میں برا نہیں بن سکا۔ میں نہیں کر سکا وہ گناہ جن سے بچنے کی تاکید ہمارے ماں باپ ساری عمر ہمیں کرتے رہے ہیں۔ گرتا پڑتا رہا، لیکن میں نے برائی کو بیساکھی نہیں بنایا۔ چاہتا تھا ایسا کرنا، لیکن ہمت نہیں پڑی۔ ماضی سامنے آیا تو زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ جلن کا احساس ہونے لگا تھا، مانو کوئی نمک چھڑک رہا ہو ان پر۔ برہان، تم ایک اچھے انسان ہو، اپنے اندر کی برائی کو اچھائی پر غالب مت آنے دو۔ تم آج بھی خود کو پہلے والے برہان بنا سکتے ہو۔ ہم پھر سے دوست بن سکتے ہیں، اگرچہ بہت بہت کٹھن ہے، لیکن شاہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ شاہ، تم کیا ہو؟ برہان ششدر سا بولا تھا۔ شاہ کے الفاظ اس کے دل پر کاری ضرب لگا رہے تھے۔ میں خود بھی نہیں جانتا برہان، وہ شانے اچکاتا ہوا بولا تھا۔ تم اب جا کر اپنی بہن کی شادی کی تیاری کرو، ہم بہت جلد بارات لے کر آئیں گے۔ برہان اس کے گلے لگتا ہوا بولا۔ شاہ نم آنکھوں سے مسکرانے لگا۔ معاف کر کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے نبی کافروں کو معاف کر کے انہیں زیر کرتے تھے۔ میں چلتا ہوں، شاہ مصافحہ کرتا ہوا بولا تھا۔ برہان نم آنکھوں سے دیکھتا ہوا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ یار، مجھے جیلسی ہو رہی ہے۔ شاہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو عدل منہ بناتا ہوا بولا تھا۔ شاہ کہکا لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ جو جگہ تیری ہے وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، اور برہان کی جانب صلح کا ہاتھ بڑھانا میری ایک ادنا سی کوشش تھی، اپنے نبی کے اخلاق اپنانے کی۔ شاہ مسکراتا ہوا بولا، اچھا وہ جو نیوز چلائی تھی نا MPA کے بیٹے کی؟ عدیل سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، کیا ہوا اس کا؟ یار، کمال ہو گیا، میں نے تو صبح کو کہا ہے کہ مرچ مسالہ لگا کر خبر کو مزید اڑائے۔ عدیل لطف لیتا ہوا بولا تھا۔ صحیح کہا ہے تو نے، جب عزت کا جنازہ نکلے گا تب معلوم ہوگا اس MPA کو۔ شاہ مسکراتا ہوا بولا تھا۔ چلے؟ عدیل اسے دیکھتا ہوا بولا۔ بالکل، شاہ تائیدی انداز میں بولا تھا۔ شاہ گھر آیا تو سب معمول کے کام میں مصروف تھے۔ حرم امی کے ساتھ کپڑے دیکھ رہی تھی اور باقی اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ کھانا کھا لو شاہ، زوفشا بیگم اسے زینے پر چڑھتے ہوئے دیکھ کر بولی تھیں۔ امی، ابھی بھوک نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گا۔ شاہ زینے چڑھتا ہوا بولا تھا۔ امی، اور کتنے سوٹ بنائیں گی؟ حرم انہیں دیکھتی ہوئی بولی۔ ابھی دیکھتے ہیں، جتنے بن جائیں گے۔ وہ قمیض ہاتھ میں پکڑتی ہوئی بولی تھی۔ مناب پلیز چپ ہو جاؤ نا، مہر رونے والی شکل بنائے بولی تھی۔ شاہ بنا چھاپ پیدا کیے اندر چلا آ رہا تھا۔ مناب ہونٹ باہر نکالتی اور زور زور سے رونے لگی۔ مہر کو دیکھ کر شاہ کو ہنسی آ رہی تھی۔ مہر خفگی سے شاہ کو دیکھنے لگی۔ مجھے رونا آ رہا ہے اور آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ بالکل، کیونکہ ہمیشہ اپوزٹ ہی اٹریکٹ کرتے ہیں، شاہ بائیں آنکھ دباتا ہوا بولا تھا۔ مناب گلا پھاڑتی ہوئی مہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس اسپیکر کو پکڑے، مذاق بعد میں کرنا۔ مہر مناب کو شاہ کے ہاتھ میں دیتی ہوئی بولی تھی۔ ارے! شاہ مناب کو دیکھتا ہوا بولا۔ میری گڑیا کیوں رو رہی ہے؟ شاہ مناب کو دیکھتا ہوا بولا، جس کے آنسو بہہ کر رخسار پر آ رہے تھے۔ ماما ظلم کرتی ہے نا آپ پر؟ شاہ مہر کو دیکھتا ہوا مناب کے آنسو صاف کرنے لگا۔ شکر کرے مناب پر ظلم کرتی ہوں، کہیں آپ پر نہ کرنا شروع کر دوں۔ مہر الماری سے سر نکال کر اسے گھورتی ہوئی بولی۔ شاہ کہکا لگاتا اسے دیکھنے لگا۔ شاہ نے جیب سے فون نکال کر مناب کو پکڑا دیا۔ مناب فون کو دیکھتی منہ میں ڈالنے لگی۔ مہر چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ مناب خاموش ہو چکی تھی۔ تم الماری میں کیا کر رہی ہو؟ شاہ پیشانی پر بل ڈالتا ہوا بولا۔ صبح جو آپ نے ایک ٹائی کے لیے پوری الماری کو تہس نہس کیا تھا نا، اسے سنوار رہی ہوں۔
مہر برہمی سے بولی تھی۔ شاہ ہنستا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مناب اب مزے سے شاہ کا فون منہ میں ڈالے اسے چبانے کی صحیح کر رہی تھی۔ سین چینج۔ محترمہ جانتی ہیں مجھے؟ اذلان فون کان سے لگائے بیڈ پر گر گیا۔ ہاں بالکل، کیوں تمہیں کوئی شک ہے؟ حرم کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ نہیں، مجھے لگا اتنے اتار چڑھاؤ آ گئے ہیں، کہیں تم گر گئی ہو اور یادداشت چلی گئی ہو تو پھر مجھے کافی دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اذلان مظلومیت سے بولا تھا۔ میری یادداشت چلی بھی جائے گی نا، پھر بھی تم یاد ہوگے۔ حرم کو خود بھی احساس نہ ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ اچھا جی، دور رہ کر تمہارے بھی جذبات نکل رہے ہیں۔ یہ بتاؤ آج بارش ہوئی تھی کیا؟ اذان سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہارے جذبات ایسے نکل رہے ہیں جیسے بارش کے بعد کیڑے۔ اذلان کہکا لگاتا ہوا بولا تھا۔ تم مذاق بنا رہے ہو میرا؟ حرم پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ بالکل بنا رہا ہوں، تم کیا کر لو گی بتانا ذرا؟ اذان اسے آڑے ہاتھوں لیتا ہوا بولا تھا۔ نہیں، میں نے کیا کرنا ہے؟ حرم فون پر بھی اذلان کا غصے سے بھرپور چہرہ تصور کر سکتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے جب میں تمہارے گھر آیا تھا تینوں بھائیوں نے ایسے مجھے ڈیل کیا جیسے قاتل ان کے سامنے بیٹھا ہو۔ اذلان اس دن کا منظر سوچتا ہوا بولا۔ ہاں تو میرے بھائی ہیں، وہ پوچھنا تو ان کا فرض تھا نا۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا بیوی نہیں لے رہا بلکہ بچہ گود لے رہا ہوں۔ اذان کہکا لگاتا ہوا بولا تھا۔ حرم اس کی بات پر سر پیٹ کر رہ گئی۔ حرم جب تم میرے گھر آؤ گی نا، اذلان لب دبائے مسکرا رہا تھا، ہاں پھر میں نا گلاب کے ساتھ کانٹے رہنے دوں گا۔ جہاں تم میری بات نہیں مانو گی نا وہیں میں نے کانٹا چبھو دینا ہے۔ حرم کا منہ کھل گیا۔ اذلان ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ حرم خفا خفا سی بولی تھی۔ بالکل تمہارا شوہر نامدار۔ میں اپنے بھائی کو بھی ساتھ لاؤں گی پھر۔ حرم اپنا دفعہ سوچنے لگی تھی۔ تمہارے بھائی کو میں نے کمرے میں آنے ہی نہیں دینا، اپنا ٹائم گزار لیا، اب میرا ٹائم خراب کریں گے؟ اذلان محظوظ ہوتا ہوا بولا تھا۔ اذلان تم بہت بدتمیز ہو۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ اس سے قبل کہ اذلان کچھ بولتا حرم نے فون بند کر دیا۔ بھابھی کو بتاؤں گی اذلان مجھے ایسے کہتا ہے۔ حرم سوچتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شاویز آس پاس نظر ڈالتا ہوا حرائمہ کے کمرے میں آ گیا۔ حرائمہ بیٹھی ہوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ شاویز کو دیکھ کر آنکھیں پھیل گئی۔ حرائمہ کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور خود وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ؟ حرائمہ جلدی سے دوپٹہ اٹھانے لگی۔ تم مجھے دیکھ کر ایسے ڈرتی ہو جیسے میں کوئی ہوائی مخلوق ہوں۔ شاویز بولتا ہوا اس کے سامنے آ رکا۔ نہیں، وہ اس طرح مناسب نہیں لگتا۔ حرائمہ لب کاٹتی ہوئی نیچے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا اوپر چھت پر چلیں۔ شاویز جیب میں ہاتھ ڈالے اس کے نازک سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ اوپر کیوں؟ وہ چہرہ اٹھا کر بولی تھی۔ حرائمہ کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ میں نے وہ والے اوپر لے جانے کی بات نہیں کی ہے، چھت کی بات کی ہے۔ شاویز انگلی سے اوپر اشارہ کرتا ہوا بولا۔ مجھے پتا ہے لیکن حرائمہ نے گھبراتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اچھا ایسا کرو تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ شاویز صوفے کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ کیوں؟ حرائمہ پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ یار ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو، بیٹھ جاؤ خاموشی سے۔ شاویز اسے بازو سے پکڑتا ہوا بٹھاتا ہوا بولا تھا۔ حرائمہ انگلیاں مروڑتی ہوئی شاویز کو دیکھنے لگی۔ شاویز گھٹنا زمین پر رکھے نیچے جھک گیا تھا۔ حرائمہ متحیر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ شاویز نے جیب سے ایک پائل نکالی، حرائمہ کا نرم گداز پاؤں ہاتھ میں پکڑا اور اپنے گھٹنے پر رکھ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حرائمہ نے اپنا پاؤں ہٹانا چاہا۔ فکر مت کرو، ایٹم بم نہیں فٹ کرنے والا میں، شاویز نے کہتے ہوئے اس کے پاؤں میں پائل پہنا دی۔ سونے کی باریک سی پائل حرائمہ کے خوبصورت پاؤں میں مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ پائل ایسی تھی کہ جس کی چھاپ پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ حرائمہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ حرائمہ بے یقینی کی کیفیت میں دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ نہیں، ہمارے ساتھ والے گھر میں جو اقصیٰ ہے نا، اس کے لیے لایا تھا، وہ ناراض ہو گئی تو تمہیں دے دی۔ شاویز شرارت سے کہتا ہوا اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ حرائمہ آگے کھسک گئی تھی۔ شاویز نے حرائمہ کی گود میں سر رکھ دیا۔ حرائمہ اس کی شرارتوں پر خود میں سمٹ گئی تھی۔ حرائمہ کی سانس وہیں اٹک گئی تھی۔ شاویز نے آنکھیں موند لیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا بہت بگڑا ہوا ہوں۔ شاویز نے اس کا ایک ہاتھ اپنے بالوں میں رکھا اور دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حرائمہ الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ ایک دم سے اس کا پاس آنا اسے پریشان کر رہا تھا۔ حرائمہ شاویز کے چہرے کو دیکھنے لگی جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ صاف رنگت، ہلکی ہلکی شیف میں وہ فریش لگ رہا تھا۔
حرائمہ کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ حرائمہ جھجکتے ہوئے اس کے نرم و ملائم بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ شاویز کے لب مسکرانے لگے۔ تم جانتی ہو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، شاویز آنکھیں موندے ہوئے بول رہا تھا۔ لب دھیرے سے مسکرا رہے تھے۔ آپ کو مجھ سے محبت؟ حرائمہ متحیر سی بولی۔ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ شاویز آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، میرا مطلب… حرائمہ کے چہرے پر افسردگی نمایاں تھی۔ حرائمہ، میں نہیں سوچتا کتنے مردوں نے تمہیں چھوا ہے۔ میرے دل کو تم بھا گئی ہو، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ حرائمہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ محبت یہ نہیں دیکھتی کہ وہ انسان کالا ہے یا گورا، مسلمان ہے یا کافر۔ محبت نہیں دیکھتی کہ وہ کتنے بستروں کی زینت بن چکی ہے۔ تم میری ہو، میرے ساتھ ہو، میں بس یہی جانتا ہوں۔ شاویز اس کا ہاتھ پکڑے آنکھیں بند کر کے بول رہا تھا۔ حرائمہ مسکراتے ہوئے شاویز کے وجیحہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ سین چینج۔ عافیہ، تم آرام کرو، ایسی حالت میں کام کرنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ مہر اسے خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ لیکن بھابھی، آپ اکیلی کیسے اتنا سب کچھ دیکھیں گی؟ عافیہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ سب ہو جائے گا، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ اچھا، اور مناب؟ مناب کو اس کی چاچی سنبھالیں، میں سب کام دیکھ لوں گی، مہر مسکراتی ہوئی بولی۔ عافیہ مناب کو دیکھتی ہوئی مسکرانے لگی۔ مہر اب اسکارف لیے آئینے کے سامنے آ گئی۔ عافیہ مناب کو دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، آپ کو ایزی رہے گا؟ عافیہ کا اشارہ اس کے نقاب کی جانب تھا۔ ہاں، اس میں غیر آرام دہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ مہر اسکارف کو پن لگاتی ہوئی بولی۔ نہیں، ایسے ہی، عافیہ مسکراتی ہوئی بولی۔ سین چینج۔ حرم گھونگھٹ نکالے اذلان کی خوابگاہ میں بیٹھی تھی۔ کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے معطر تھا۔ دھیمی دھیمی خوشبو دل کو بھا رہی تھی۔ اذلان کمرے میں داخل ہوا۔ حرم کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ اذلان چہرے پر مسکراہٹ سجائے حرم کے پاس آ گیا۔ سو مسز اذلان، آپ میرے پاس آ ہی گئی۔ اذلان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ حرم کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ دل معمول سے تیز دھڑکنے لگا تھا۔ شاید اپنے ہمسفر کی دھڑکنوں سے ملاپ کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اذلان نے گھونگھٹ ہٹایا تو نظریں واپس آنے سے انکاری ہو گئی۔ حرم حسن کے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ اذلان بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو بمشکل پہچانی جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کسی اور کی دلہن میرے پاس آ گئی ہے، اذلان منہ پر ہاتھ رکھتا ہوا شرارت سے بولا۔ حرم منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان، تم بھول گئے مجھے؟ حرم صدمے سے بولی تھی۔ نہیں، لیکن تم حرم نہیں ہو، اذلان نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ اذلان، میں حرم ہی ہوں، تم مجھے میرے گھر سے لے کر آئے ہو ابھی۔ حرم الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، تم حرم نہیں ہو، جب تک تم مجھے یقین نہیں کرا دیتی میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اذلان بچوں کی مانند روٹ کر منہ موڑ کر بیٹھ گیا۔ اذلان، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ حرم روحانسی ہو گئی تھی۔ حرم کی آواز پر اذلان نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ حرم کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ حرم، مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے؟ اذلان کا ارادہ ابھی بھی اسے تنگ کرنے کا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ حرم کے لہجے میں جھجک نمایاں تھی۔ پھر تم میری حرم نہیں، اذلان منہ بناتا ہوا بولا۔ اذلان، میں تمہاری حرم ہی ہوں۔ آنسو پلکوں کی دیوار کو پار کرنے کو تیار تھے۔ اذلان سنجیدگی سے اسے دیکھتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ یاد ہے تم نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ ایک بیوی کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے؟ حرم معصومیت سے اسے یاد دلا رہی تھی۔ اذلان ہنستا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں ابھی بھی یقین نہیں ہے؟ حرم تم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اسے خود بھی معلوم نہیں۔ بولتے بولتے حرم کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ اذلان نے ہاتھ بڑھا کر حرم کے رخسار پر رکھ دیا۔ اذلان نفی میں سر ہلاتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ میری تو حسرت ہی رہ جائے گی، میری بیوی کبھی مجھ پر روٹ ڈالے گی۔ اذلان آہ بھرتا ہوا اس کے آنسو پوچھنے لگا تھا۔ تم ہمیشہ مجھے تنگ کرتے ہو، حرم سوں سوں کرتی ہوئی بولی تھی۔ تم نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے کہ اس کا حساب کون دے گا؟ جب سے اپنے گھر میں جا کر بیٹھی ہو پتہ ہے کیا حال تھا میرا؟ کھانا بھی نہیں کھاتا تھا میں۔ اذلان خفا خفا سا اسے دیکھنے لگا۔ اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ حرم اسے گھورتی ہوئی بولی۔ میرا تمہارے بغیر دل نہیں لگتا بیوقوف، اذلان اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ حرم مسرور سی اسے دیکھنے لگی۔ جانتی ہو مجھے کب تم سے محبت ہوئی؟ اذلان اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نفی میں سر ہلانے لگی۔ جب پہلے دن تم نے میرا فارم خراب کر دیا تھا، یاد ہے؟ اس دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ جسے لوگ کہتے ہیں پہلی نظر کا پیار، ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔
اذلان مسکراتا ہوا بول رہا تھا۔ حرم کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ تم پہلے دن سے مجھ سے محبت کرتے تھے لیکن کبھی ظاہر ہی نہیں کیا تم نے۔ حرم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا حرم شاہ ایسی لڑکی نہیں ہے، اسی لیے تم پر غصہ کرتا تھا تاکہ تمہیں معلوم نہ ہو سکے میرے دل میں کیا ہے۔ حرم خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں اپنا گفٹ چاہیے یا رہنے دوں؟ اذلان آئی برو اچکا کر بولا تھا۔ ہاں دو نا، حرم اشتیاق سے بولی تھی۔ کیا کرو گی تم؟ رہنے دو، اذلان شریر لہجے میں بولا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ اگر میں نہ دوں تو تم کیا کرو گی؟ مجھ سے زبردستی لوگی؟ اذلان کہہ کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، میں کیسے زبردستی لے سکتی ہوں؟ لیکن میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، حرم نے روٹھے پن سے بولی تھی۔ تمہیں ناراض نہیں کرنا، یہ لو پھر۔ اذلان اس کا ہاتھ پکڑ کر بریسلیٹ پہنانے لگا۔ گولڈ اور وائٹ گولڈ سے بنا نفیس سا بریسلیٹ حرم کی کلائی کی زینت بن چکا تھا۔ بہت اچھا ہے اذلان، حرم کلائی اوپر کرتی ہوئی بولی۔ اذلان کے چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ احاطہ کیے ہوئے تھی۔ حرم، ایک بات ابھی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ اذلان پرسوچ دکھائی دے رہا تھا۔ کون سی بات؟ حرم بریسلیٹ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اگر تم یہ سوچتی ہو کہ میں نے تم سے جائیداد کی آڑ میں شادی کی ہے تو اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو۔ میری محبت تمہیں یہاں تک لائی ہے۔ میں نے مصطفیٰ بھائی سے بھی سچ کہا تھا اور تم سے بھی سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے ابو کو جائیداد کے لیے راضی کیا تھا تاکہ انکار کی گنجائش نہ نکل سکے۔ حرم مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایسا کبھی نہیں سوچ سکتی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ حرم کے چہرے پر احاطہ کیے ہوئے تھی۔ میں نے آج اسی لیے یہ بات واضح کر دی تاکہ ہمارا رشتہ کسی غلط فہمی کی نظر نہ ہو۔ اذلان سنجیدگی سے بولتا ہوا ایک مختلف اذلان لگ رہا تھا۔ حرم نے مسکرانے پر اکتفا کیا اور اسی مسکراہٹ میں تو اذلان کو اپنی دنیا دکھائی دیتی تھی۔ سین چینج۔ چلو حرم کے فرض سے بھی آزاد ہوئے، اب سکون سے آنکھیں بند کر سکوں گی میں۔ زوفشا بیگم کمرے میں آتی ہوئی بولی۔ کمال صاحب مناب کو لیے بیٹھے تھے۔ ارے واہ، ہماری گڑیا دادا جی کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ زوفشا بیگم مناب کو پیار کرتی ہوئی بولی۔ بھائی ہمیں تو اپنی گڑیا کی بھی شادی کرنی ہے، ہمارا ابھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کمال صاحب نم آنکھوں سے مناب کو دیکھتے ہوئے بولے۔ حرم بھی اتنی سی تھی اور دیکھیں آج اپنے گھر کی ہو گئی۔ زوفشا بیگم مناب کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو، پتہ ہی نہیں چلتا بچے کب بڑے ہو جاتے ہیں۔ مناب کے پاس حرم کی کمی ہمیں محسوس نہیں ہوگی۔ زوفشا بیگم مناب کو گود میں بٹھاتی ہوئی بولی۔ مناب انہیں دیکھتی رونے لگی۔ اسے اپنے دادا کے ساتھ کھیلنا ہے۔ کمال صاحب ہنستے ہوئے بولے۔ کوئی نہیں، وہ اپنی دادی کے ساتھ آپ سے زیادہ کھیلتی ہے، زوفشا بیگم کہتی ہوئی مناب کو بہلانے لگی۔ مما کے پاس جانا ہے، زوفشا بیگم کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ ہاں لے جاؤ، ورنہ ابھی اس کا باپ یہاں کھڑا ہوگا۔ کمال صاحب مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ ظاہر ہے بھائی، اس کی جان ہے، کیسے دور رہ سکتا ہے۔ زوفشا بیگم مناب کو بوسہ دیتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ حرم والے واقعے نے زوفشا بیگم کو بدل دیا تھا۔ کم از کم اپنی پوتی کے لیے وہ نرم پڑ گئی تھی۔ سین چینج۔ شاویز الجھا سا کمرے میں آیا۔ حرائمہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شاویز اسے بنا دیکھے صوفے پر بیٹھ گیا، جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا اور پینے لگا۔ حرائمہ متحیر سی اسے دیکھنے لگی تھی۔ شاویز نے اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ حرائمہ ششو پنج میں مبتلا ہو کر شاویز کو دیکھ رہی تھی۔ ایسی صورتحال میں وہ کیا کرے؟ حرائمہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کمرے میں سگریٹ کی بو پھیلنے لگی تھی۔ شاویز منہ سے دھواں خارج کرتا دروازے کو گھور رہا تھا۔ حرائمہ دھوئیں کے پاس کھانسنے لگی تھی۔ شاویز کا دھیان حرائمہ کی جانب گیا جو عروسی لباس پہننے بیٹھی تھی۔ اسے حرائمہ پر ترس آ رہا تھا۔ حرائمہ مسلسل کھانس رہی تھی۔ شاویز اٹھا اور گلاس اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑ رکھی تھی۔ حرائمہ چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ شاویز اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ حرائمہ نے جھجکتے ہوئے گلاس پکڑ لیا۔ شاویز بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شاویز پلیز سگریٹ مت پیے، حرائمہ آہستہ سے بولی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، بہت برا ہوں میں۔ شاویز ہونٹوں سے دھواں خارج کرتا ہوا بولا۔ آپ برے نہیں ہیں، حرائمہ اس کے ہاتھ سے سگریٹ نکالتی ہوئی بولی تھی۔ غصہ کرنے کے بجائے شاویز اس کی جرأت پر مسکرانے لگا۔ حرائمہ نے سگریٹ نیچے پھینک دیا جو تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ تم کچھ نہیں جانتی حرائمہ، کچھ بھی نہیں۔ شاویز نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا تھا۔ سیاہ ویلویٹ کی شیروانی پہنے وہ خوبرو لگ رہا تھا لیکن آنکھوں میں الجھن نمایاں تھی۔ آپ پھر بھی اچھے ہیں، حرائمہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ اس بے اختیاری پر وہ خود بھی حیران تھی۔
शावेज चेहरा मोड़े इसे देखने लगा। जानती हो, एनी ने आज मुझे फ़ोन किया। वो तुम्हें बद्दुआएं दे रही थी, तुम्हारे मरने की दुआएं कर रही थी, सिर्फ मेरी वजह से। मैं बुरा हूँ, इसीलिए वो तुम्हें बुरा भला बोल रही थी। शावेज की आंखों में नदामत के आंसू थे। नहीं शावेज, ऐसा नहीं है। किसी के कहने से मैं मर नहीं जाऊंगी। हरायमा की आंखें अश्कबार थीं। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। तुम्हें कोई अच्छा इंसान सूट करेगा। शावेज नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोल रहा था। नहीं शावेज, मैं जानती हूँ आप एक अच्छे इंसान हैं और मैं ये साबित करके दिखाऊंगी। मुस्तफ़ा भाई का इंतखाब कभी भी गलत नहीं हो सकता। शावेज का हाथ अभी तक हरायमा के हाथों में था। वो ताज्जुब से इस लड़की को देखने लगा। शावेज 2 उंगलियों से पेशानी मसल रहा था। थके थके अंदाज में इसने हरायमा की गोद में सर रख दिया। सच में ऐसा हो सकता है क्या? मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। शावेज इसे देखता हुआ बोल रहा था। हरायमा नम आंखों से इस्बात में सर हिला रही थी। हम दोनों एक दूसरे को बदलेंगे। जहाँ आपको बदलना होगा आप बदलेंगे, जहाँ मुझे बदलना होगा मैं बदलूंगी। हरायमा इसकी पेशानी पर मुंतशर बाल हटाती हुई बोली थी। शावेज को इसकी बातें पुरसुकून कर रही थीं। हरायमा झुकी और शावेज की पेशानी पर अपने मरमरी लब रख दिए। शावेज इसके लम्स पर मुस्कुराने लगा। मुझे यकीन है तुम मुझे अपना बना लोगी। शावेज इसके हाथ पकड़ता हुआ बोला था। हरायमा का चेहरा सुर्ख पड़ गया। इसने इस रिश्ते को दिल से कबूल किया था और इसे सिखाया गया था कि इस रिश्ते को हर हाल में निभाना पड़ता है, शोहर जैसा भी हो। औरत अपनी समझदारी और मोहब्बत से इस रिश्ते में रंग भर लेती है और यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। सीन चेंज। हरम, यार मेरी शर्ट निकाल दो। अजलान वॉशरूम से बाहर निकलता हुआ बोला। हरम जो मेहर के साथ फोन पर महवे गुफ्तगू थी, अजलान को बिना शर्ट के देख कर खड़ी हो गई। फोन कान से लगाया हुआ था। बात करती बेध्यानी में इसने अपनी शर्ट निकालकर अजलान के सामने कर दी। अजलान की आंखों में तहैयर सिमट आया। वो सियाह आंखों को पूरा वो सियाह आंखों को पूरा खोले हर्रम को देख रहा था, जो इन्हमाक से मेहर को सुन रही थी। अजलान इसके करीब आया। हर्रम चेहरा मोड़कर इसे देखने लगी। अजलान ने हाथ बढ़ाकर हर्रम के हाथ से फोन लिया और बंद करके बेड पर उछाल दिया। ये क्या है? अजलान चेहरे पर मसनूई खफकी तारी किए बोला था। क्या? हरम ने कहते हुए हाथ में पकड़ा हुआ हैंगर देखा तो मुंह खुलाकर खुला रह गया। तुम चाहती हो मैं ये पहनूं? अजलान ने इसकी जानिब एक और कदम बढ़ाया। नहीं, वो गलती से आ गई वो गलती से आ गई है। मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। अजलान का नाराज चेहरा देखकर हर्रम के हवास जवाब दे गए थे। अगर मैं भी गलती से ये पहनकर बाहर चला जाता फिर? अजलान आईब्रो उचकाकर बोला। हर्रम लब काटती हुई इसे देखने लगी। मैंने जानबूझकर नहीं किया, सच में। हर मासूमियत से इसे यकीन दिलाने लगी थी। तुम्हें पता है, तेजाब बहुत तेज होता है, एक लम्हे में जलाकर राख कर देता है। एक मूवी देखी थी मैंने, इसमें शोहर अपनी बीवी पर तेजाब फेंक देता है। अजलान मासूमियत से बोला। हरम थूक हल्क से नीचे उतारती हुई खौफजदा सी इसे देखने लगी। तुम मुझ पर तेजाब गिराने का सोच रहे हो? हरम बेयकीनी की कैफियत में थी। तुम मुझे बहुत तंग करती हो, इसीलिए सोच रहा हूँ तुम्हें एक अदद सजा दे दी जाए। क्या ख्याल है फिर? अजलान इसके चेहरे पर झूलती हुई लट को उंगली से कान के पीछे उड़सते हुए बोला था। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, है ना? हरम रुहासी हो गई थी। अजलान इससे ज्यादा इसे तंग नहीं कर सकता था। अजलान की मुस्कुराहट देखकर हर्रम को कुछ धरास सी मिली थी। मैं अपनी एक दिन की दुल्हन के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अजलान इसे खुद से करीब करता हुआ बोला। तुम मुझे हमेशा तंग करते हो अजलान। हर्रम की पेशानी अजलान की पेशानी से मस हो रही थी। आगाज हमेशा तुम करती हो, वो भी जानबूझकर। अजलान मुंह बनाता हुआ बोला था। हरम ने मुस्कुराते हुए चेहरा झुका लिया। अजलान ने दोनों हाथों में इसका चेहरा थाम लिया। अजलान हरम की उठती झुकती पलकों को देख रहा था। आहिस्ता से इसकी जानिब झुका और हरम की पेशानी पर अपने अनाबे लब रख दिए। अजलान के लम्स पर हरम के रुखसार गुलाबी हुए थे। हया के रंग इसके चेहरे पर बिखर गए। अजलान को इसका ये मासूम रूप ही तो भाया था। सीन चेंज। 5 साल बाद। हादी, हादी कहाँ छुपकर बैठे हो? हरम आवाजें देती चल रही थी। अम्मी, आपने हादी को देखा है? हरम के चेहरे पर परेशानी नुमाया थी। सुबह अजलान के साथ था, इसके बाद तो मैंने भी नहीं देखा। शुमाइला लाइल्मी जाहिर करती हुई बोली थी। बुरहान भाई, आप प्लीज बाहर देख कर आएंगे? अक्सर बाहर निकल जाता है। हरम बुरहान को देखती हुई बोली, जो अखबार पढ़ रहा था। तुम परेशान मत हो, यहीं कहीं होगा, मैं देखता हूँ।
बुरहान अखबार रख कर बाहर निकल गया। छत पर देखा, शुमाइला हरम को देखती हुई बोली, नहीं अभी देखती हूँ। भाभी मेरा नाश्ता मत बनाइएगा। हरम किचन के दरवाजे में खड़ी होकर बोली। क्यों? वो चेहरा मोड़े ताज्जुब से देखने लगी। 3 साला कशफ स्लैब पर बैठी हुई थी, जो कि बुरहान और अनीसा की बेटी थी। हरम इसे देखकर मुस्कुराने लगी। अजलान कह रहे थे इनके साथ करूं नाश्ता, मैं बाद में बना लूंगी। हरम मुस्कुराती हुई बोली, शोहर की फरमाइश है, चलो ठीक है, मैं नहीं बनाऊंगी। वो मुस्कुराती हुई बोली। हरम बिना कुछ कहे चली गई थी। या अल्लाह, ये लड़का मुझे सुकून से बैठने नहीं देता। हरम बोलती हुई कमरे में आ गई। अजलान, आप इतनी सुबह तैयार कैसे? मैंने अब नोट किया है। हरम पेशानी पर बल डाले हुए इसे देखने लगी। तुम भूल गई, आज संडे है। अजलान ब्रश चलाता हुआ बोला। जी हाँ, संडे है और वो आपकी अफलातून औलाद गायब है। हरम बोलती हुई इसके सामने आ गई। आज संडे है इसीलिए तुमने सोचा नींद पूरी कर लूं, और वो हमारी अफलातून औलाद सुबह से मेरा सर खा रही थी, इसीलिए मैं इसे नानू के घर छोड़ आया। अजलान इसकी जानिब घूमकर मुस्कुराने लगा। हरम का मुंह खुल गया। आप इसे अम्मी की तरफ छोड़ आए और मैं इतनी देर से इसे पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। हरम इसके इत्मीनान पर हैरान थी। तुम्हें किसने कहा था पागलों की तरह ढूंढो? इंसानों की तरह मुझसे पूछती तो मैं बता देता। अजलान अपनी नाक इसकी नाक से रगड़ता हुआ बोला। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? हरम आईब्रोज काकर बोली। हमें भी जाना है। अजलान इसे देखता हुआ बोला। इतनी सुबह सुबह मैं नहीं जा रही। हरम मुंह बनाती हुई आगे चल दी। अजलान ने इसकी कलाई पकड़ ली और वापस अपने सामने खींचा। मेरे पास आज भी बहुत सारे प्लान्स हैं। अजलान इसके कान में सरगोशी करने लगा। तुम आज भी मुझे डराते हो? हरम इसके पेट में कोहनी मारती हुई बोली थी। क्योंकि तुम आज भी डरती हो। अब अगर तुम 10 मिनट में तैयार न हुई तो मैं दोबारा तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा। अजलान कहता हुआ सोफे पर बैठ गया। ये अच्छी ब्लैकमेलिंग है। हरम खफकी से बोली थी। बिल्कुल, तुम ऐसे ही चलती हो। अजलान मुस्कुराता हुआ फोन पर उंगलियां चलाने लगा था। हरम लब काटते हुए अलमारी के पास आ गई। हरम उम्मीद से थी, जिसके पास हादी को ज्यादातर अजलान संभाल रहा था। सीन चेंज। हादी, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मनाब कमर पर दोनों हाथ रखे चेहरे पर खफकी सजाए हादी को देख रही थी, जो इसके झूले में बैठा था। क्यों, तुम्हें क्या है? हादी घूरकर बोला। ये मेरा घर है, आए बड़े, तुम्हें क्या है? मनाब मुंह बिसोड़ती हुई बोली। अरसल ने अकब से मनाब की पोनी खींची तो मनाब गला फाड़ के अंदर चल दी। मनाब की चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। क्या हो गया है भाई सुबह सुबह? जोफ्शा बेगम स्टिक का सहारा लिए चलती हुई आई थीं। मनाब सूं सूं करती हुई जीने चढ़ने लगी। महर जल्दी जल्दी स्कार्फ लेती हुई कमरे से बाहर निकली। क्या हो गया मेरे बेबी को? महर इसे गोद में उठाती हुई बोली। ममा, वो गंदा अरसल। मनाब रोती हुई महर के शाने पर सर रखे बोलने लगी थी। मम्मा अभी पूछती है अरसल से, मेरी बेटी को तंग करता है वो। महर इसे चुप कराती हुई जीने उतरने लगी। अरसल और हादी मज़े से झूला झूल रहे थे। हादी आया है? महर इसे देखती हुई खुशगवारी से बोली। हादी मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाने लगा। अरसल, तुमने फिर अप्पी को तंग किया है? महर बरहमी से कहती हुई आगे बढ़ी। मामा, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरसल झूले से उतरकर पीछे छुप गया। मम्मा, ये पागल अरसल झूठ बोलता है, इतनी जोर से मेरे बाल खींचे हैं। मनाब अभी तक रो रही थी। आ मेरा बच्चा। महर नकाब से ही इसे बोसा देती हुई बोली। अरसल, मैं बहुत पिटाई करूंगी तुम्हारी। और अरहम कहाँ है? महर गुस्से से देखती हुई बोली। मम्मी, वो छोटे मामू के साथ वॉक पर गया है। हादी महर को देखता हुआ बोला। आप यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर आ जाओ, बाहर ठंड है। महर इसके सर पर हाथ रखती हुई नरमी से बोली। मामा, ये भी गंदा है। मनाब हादी को देखती हुई बोली। अच्छा भाई, हम बाबा को बताएंगे, ठीक है? महर इसका चेहरा साफ करती हुई बोली। शाह, अब उठ भी जाएं, हरम आई हुई है कब से। महर इसे झंझोड़ती हुई बोली। अच्छा 5 मिनट। शाह ये बात 10वीं मर्तबा बोल चुका था। शाह उठ भी जाए ना। मनाब भी सुबह से रो रो कर बेहाल हो गई है। आपको जगाने आई थी, लेकिन आप ऐसे सो रहे हैं जैसे पिछले कई सालों से सोए नहीं। महर इसके मुंह से लिहाफ हटाती हुई बोली। कहाँ है मेरी गुड़िया? शाह की आंखें अभी भी बंद थी। आ रही है, हाथ धोने गई है। महर बोलती हुई साइड पर आ गई। इस वक्त महर के चेहरे पर स्कार्फ नहीं था। बाबा, आप कब उठेंगे? मनाब इसके सीने पर बैठती हुई बोली। जब मेरी गुड़िया मुझे जगाएगी। शाह इसके चेहरे पर बोसा देता हुआ बैठ गया था। आपको पता है, अरसल ने जोर से मेरे बाल खींचे। कुछ भी हो, मनाब शाह को जरूर बताती थी।
مہر مسکراتی ہوئی شاہ کے کپڑے نکالنے لگی۔ بابا ارسل کی پٹائی کریں گے، میری گڑیا کو رلاتا ہے وہ۔ شاہ اسے سینے سے لگاتا ہوا بولا۔ پھپھو بھی آپ کو بلا رہی ہیں۔ مناب اس کا فون اٹھاتی ہوئی بولی۔ اچھا جی، بابا اٹھ گئے ہیں اب۔ شاہ اس کے بال ٹھیک کرتا ہوا بولا۔ آپ زین کے ساتھ کھیلا کرو نا، وہ تنگ نہیں کرتا ہے کسی کو بھی۔ شاہ مصروف سی مناب کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ وہ سو رہا تھا، بڑے چاچو بھی سو رہے تھے، میں گئی تھی ان کے کمرے میں۔ مناب گیم کھیلتی ہوئی بولی تھی۔ بابا کو ایک پیاری سی کس دو۔ شاہ بایاں رخسار مناب کے سامنے کرتا ہوا بولا تھا۔ مناب اس کا رخسار چومتی ہوئی بولی۔ شاہ مسکراتا ہوا بیڈ سے اتر گیا۔ اچھا اب آپ گیم کھیلو، بابا فریش ہو جائیں۔ شاہ جمبائیاں روکتا ہوا واش روم کی سمت چل دیا۔ ماما، ہم نانو کے گھر کیوں نہیں جاتے؟ ہمیشہ کی طرح آج پھر سے مناب نے وہی سوال داغا تھا۔ کیونکہ آپ کی نانو کا گھر نہیں ہے، مہر کہتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میرے نانو کا گھر کیوں نہیں ہے؟ وہ چہرہ اٹھا کر مہر کو دیکھنے لگی۔ سب کا نہیں ہوتا، کسی کسی کا ہوتا ہے۔ مہر اس کے بال سنوارتی ہوئی بولی۔ ماما پونی پھر کریں، ارسل نے سارے خراب کر دی۔ ماما ابھی کر دیتی ہے۔ مہر اس کے سر پر بوسہ دیتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ سین چینج۔ یہ دیکھو تمہاری سوتن کے میسج آ رہے ہیں۔ شاویز فون حرائمہ کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ دونوں گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ اس سنسان سڑک پر ان کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے آ کر ان سے ٹکرا رہے تھے۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ سوتن کی تو ایسی کی تیسی، اور آپ جو اتنے معصوم بن کر مجھے دکھا رہے ہیں نا، اپنا فون مجھے دے، میں سیٹ کرتی ہوں۔ حرائمہ تاؤ کھاتی ہوئی بولی۔ جب تم آئی تھی تو ایسا لگتا تھا بولنا نہیں آتا، اور اب دیکھو اپنے معصوم سے شوہر کو کیسے آڑے ہاتھوں لیتی ہو۔ شاویز اس کا سرخ ہوتا ہوا چہرہ دیکھ کر بولا۔ حرائمہ مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ کو بھی تو سدھارنا تھا نا؟ حرائمہ اس کی ناک دباتی ہوئی بولی۔ یہ مارکا تو تم نے سر کر ہی لیا ہے پھر۔ شاویز اسے قریب کرتا ہوا بولا۔ ہم اتنی دیر سے باہر ہیں، ابھی بھابھی کا فون آ جائے گا کہ زویا رو رہی ہے۔ حرائمہ فکر مند سی بولی تھی۔ اچھا نا، بچوں کے ساتھ ہی رہتی ہو ہمیشہ، تھوڑا سا وقت میرے لیے بھی بچا لیا کرو۔ شاویز اپنی پیشانی اس کی پیشانی کے ساتھ لگاتا ہوا بولا۔ میرا سارا وقت آپ کے لیے ہی ہے۔ حرائمہ آہستگی سے بولی تھی۔ مصنوعی روشنیوں میں سب گھر والے گارڈن میں بیٹھے تھے۔ ارد گرد بچے کھیل رہے تھے۔ شاہ اور مہر کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہوئے ان مسکراہٹوں کو دیکھ رہے تھے۔ حرائمہ اور شاویز گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو مہر کے لب مسکرانے لگے۔ حرائمہ نے شاویز کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ سب کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے شاہ۔ مہر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ بالکل، دیر سے ہی صحیح لیکن سب ٹھیک ہو گیا۔ شاہ مہر کی بازو پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ حرائمہ زویا کو اٹھا رہی تھی۔ شاویز احمر سے باتیں کرتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ مہر نے مسرت سے سر شاہ کے کشادہ سینے پر رکھ دیا۔ حرم، ازلان، عافیہ اور شہریار زوفشا بیگم اور کمال صاحب کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ اللہ ہمارے خاندان کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ شاہ کے لب دھیرے دھیرے سے ہل رہے تھے۔ آمین۔ بے شک ہر اندھیری رات کے بعد صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، مہر طمانیت سے بولی۔ مہر کا دل شکر گزار تھے اتنی خوشیوں کے لیے جو اس سے سنبھالے نہیں سنبھلتی